नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी है जो इंतहा पसंद मजनू के इताब का निशाना बनी। बहार के रंग भरे दिनों में पैदा हुई चकवाल का छोटा सा कस्बा धंधील फूलों से अटा पड़ा था। खुशबू और फूलों ने हर दिल को मौतर बना रखा था। मेरी पैदाइश पर मेरे पापा मेरी माँ के लिए टोकरी भरकर फूल लाए थे, लेकिन जब इसने मेरे सर पर मुंडी सुर्ख सितारों परी चन्नर हटाकर मेरा चेहरा देखा तो माँ बताती है कि वो तंग कर रह गया। कहने लगा, जितने ये गुलाब जैसी छोकरी तो मेरे लिए लाई है, सारे फूलों से ज़्यादा खूबसूरत है। जो बात मेरे बाबा ने कही वही बात सारे कस्बे वालों ने दोहराई। जिसने मेरा मुखड़ा देखा हैरान रह गया। सारे कस्बे में मुझ जैसा रंगीन फूल कहीं नहीं था, और ना ही किसी ऐसे रंगीन फूल ने बाहर जन्म दिया था। माँ ने ढेर सारा काजल मेरी जगमग सी आंखों में डाला, कहीं नजर न लग जाए, लेकिन मुझे सारी उम्र किसी की नजर न लगी। जो कुछ खाती, तंदुरुस्ती भरी जो पहनती, मेरे हुस्न को निखार देता। मैं किसी रंग की मोहताज न थी। सुर्ख, नीला, पीला, अनाबी, हरा, काला, कोई रंग ऐसा न था जिसने मेरी खून झलकाती रंगत में कोई निशान छोड़ा हो। मेरे खून और मेरी रंगत की गहरी दोस्ती थी, और मुझे मेकअप का कोई भी शौक न था। लाली पर लाली चढ़ाने की क्या जरूरत थी? भला आंखों ने, अल्लाह ने खुद इतनी स्याही और चमक आंखों में भर दी थी। काजल छूने को जी नहीं चाहता था। इसके बावजूद मेरे गाल पर मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरा कद, मेरे गांव की सारी छोकरियों के लिए काबिल रश्क था। ईद के त्यौहार पर वो बाल बाल मोती पिरो कर मेले में जाती, जबकि मैं सूती सादे लाचे कुर्ते में होती। लेकिन गांव के घबरू चौधरी मेरी तरफ देखते रहते। मेरी खूबसूरती मेरे लिए वबाले जान बन गई। सहेलियां मुझसे दूर दूर रहती। वो डरती थी कि उनके मंगेतर मुझ पर मेहरबान न हो जाएं। वैसे मेरी दो बहनें और भी थी, उन्हें अल्लाह मियाँ ने मुझसे ज़रा भी मिलता जुलता नहीं बनाया था। और मैं एक तरफ से अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाबा जो मेरी वजह से परेशान हो गए थे, अगर तीनों बेटियां खूबसूरत होती तो बाबा का तो जीना हराम हो जाता। रिश्तेदारों के लड़के सभी मुझसे ब्याह के ख्वाहिशमंद थे। बाबा को डर था कि इस तरह बिरादरी वाले नाराज न हो जाएं कि अगर भाई के बेटे को दामाद बनाऊंगा तो बहन नाराज होगी। मेरी माँ अलग कोशिश कर रही थी कि मेरा रिश्ता माँ के भाई यानी मामों के लड़के से हो जाए। अल्लाह का करना ये हुआ कि बिल्कुल अचानक मेरे बराबर वाले गांव में एक शादी की तकरीब में बाबा वालों के मिलने वाले थे। बाबा हम सबको साथ लेकर वहां पहुंचे। मुझे मालूम नहीं किस वक्त वहां के एक जमींदार ने मुझे देख लिया। उसका नाम चौधरी नूर मोहम्मद था। वो शादी में अपने छोटे भाई अजीज मोहम्मद के साथ शरीक था। रसूमात की धमाका चौकड़ी में कहीं उसने मुझे खिलखिलाकर हंसते हुए देख लिया। उसने अपने भाई से कहा कि आसमानी कुर्ती वाली लड़की का अता पता मालूम करके मुझे बताओ। अजीज औरतों में आज़ादी से आ जा रहा था। इधर उधर झांकता हमारी कोठरी में आ गया। मैं अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। वहाँ की लड़कियों ने ज़बरदस्ती मेरी बाहों में चूड़ियाँ चढ़ा दी थी। मुझे चूड़ियों से वहशत होती थी, तो मैं भागकर कोठरी में घुसकर चूड़ियाँ उतारने लगी। सब लोग हल्ले गुल्ले में लगे हुए थे। अजीज ने अंदर झांका और तेजी से अंदर आ गया। इत्तेफाक से उसी वक्त एक चूड़ी टूटकर मेरे बाजू में खुब गई और मेरे बाजू को जख्मी कर गई। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अजीज ने जल्दी से अपना रुमाल सुराही के पानी में तर्क करके मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, तू वो अकेली यहाँ क्या कर रही है? बाहर लड़कियों में बैठना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक नज़र मुझे देखे जा रहा था। ये कोई नई बात नहीं थी। गुस्से में फिर से मैं सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली। वो मुझे देखता रहा, फिर बोला, तेरा नाम सुंदरी है ना? मैंने गुस्से से उसे देखा और बोला, नहीं, तुझे धोखा हुआ है, मेरा नाम कुछ और है। अच्छा अच्छा, तू लतीफ़ चचा की बेटी है ना? मुझे और गुस्सा आ गया। नाक चढ़ाकर बोली, ज़्यादा मुंह न चढ़ा। मैं तेरे गांव की लड़की नहीं हूँ, मैं दंदील की लड़की हूँ। मेरे बाबा लतीफ़ वतीफ़ नहीं हैं, उनका नाम शरीफुद्दीन है। बड़ा रिश्तेदारी निकालने आया था। जा अपना काम कर। अकेली लड़की देखी नहीं कि मस्करियाँ शुरू कर दी। वो इसी तरह हंसता हुआ भाग गया। शादी के दूसरे रोज़ बाबा हम सबको लेकर अपने कस्बे वापस आए, और कुछ दिनों के बाद चौधरी नूर मोहम्मद अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे घर आया। बाबा से मेरा रिश्ता मांगा।
میرے آنے والے پیغاموں میں یہ سب سے اچھا رشتہ تھا۔ اس طرح بابا اپنے رشتہ داروں کے رنجش سے بھی بچ جاتے۔ سو بابا نے حامی بھر لی، تاریخ بھی جلد مقرر کر ڈالی، اور جب میں ڈھولک اور تالیوں کے شور میں اپنے شوہر کے آنگن میں اتری تو جس شخص نے سب سے پہلے میرا گھونگھٹ اٹھا کر سلام کیا وہ عزیز تھا، جو میری کوٹری میں آیا تھا اور جو اب میرا دیور بن چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ سامان کے بعد وہ پہنچ سا گیا ہوگا۔ اس کی شوخی شرارت بالکل بجھ گئی۔ اس نے ہولے سے میرا گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ اسے کیا ہوا، مگر وہ کسی سے بولے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ دوسری بار اس کا سامنا شادی کے تیسرے دن ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب بیزاری سی تھی۔ گھر میں دعوت تھی اور وہ الگ تھلگ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے میاں نور اسے گھسیٹ کر لائے اور بولے، سونی، یہ کارنامہ عزیز کا ہے۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ آسمانی کرتی والی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کر کے لا تو تجھے منہ مانگا نام دوں گا۔ اس نے ہی میری آرزو پوری کی۔ 5 منٹ میں تیرے گاؤں اور والد کا پتہ لے آیا۔ اب میں اسے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں، وہ بھی تیرے سامنے۔ وہ انعام کیا چاہیے عزیز، بول۔ وہ جھنیپ سا گیا اور بولا، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے آنگن میں چاندنی بھر آئی ہے، میرے لیے تو یہی خوشی کی بات ہے۔ ارے عزیز، یہ تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو تو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں ہوا۔ بھائی کے سامنے شرما رہا ہے کیا؟ ہاں بھاجائی، عمر میں تجھ سے چھوٹی ہے لیکن یہ غیر تو نہیں ہے نا؟ عزیز نے بھائی کی کسی مذاق کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد کہنے لگا، بھائی میرے سر میں کئی دنوں سے درد ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بعد میں نور نے اپنی طرف سے 5,000 روپے اس کو دے دیے۔ دن گزرتے گئے، مجھے نئی زندگی خوب راس آئی۔ شوہر جان چھڑکتا تھا، ساس سسر تھے ہی نہیں، ایک نند تھی اور وہ لاہور سے آئی ہوئی تھی۔ عزیز اپنے کام سے کام رکھتا تھا، گھر میں اس وقت آتا جب نور محمد موجود ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نور محمد شہر کام سے گیا، عزیز ساری رات اپنے کسی دوست کے گھر رہا۔ میں نے نور محمد سے شکایت کی کہ آپ کے بعد عزیز گھر نہیں رہتا۔ نور محمد نے بھائی کو میرے سامنے بلایا، ڈانٹا کہ اکیلی بھرجائی کو چھوڑ کر تو کسی دوست کے گھر کیوں چلا گیا؟ کہنے لگا، بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا اکیلی بھرجائی کے پاس رہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ کتنی بے تکلفی سے میری کوٹری میں گھس آیا تھا، لیکن اب ایسا شریف بن گیا کہ بھرجائی سے جو رشتے کے تقدس سے ماں کے برابر تھی چھپتا پھرتا تھا۔ نور محمد نے اسے ڈانٹا ڈپٹا کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ بھائی کے کہنے پر وہ گھر میں رہنے لگا۔ میں گھر کی تنہائی سے گھبرا جاتی، سو فارغ وقت میں کام کے بعد میں اپنے دیور کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے کھلنے ملنے لگا۔ اس معاملے میں نور محمد نے بھی میرا ساتھ دیا اور وہ بھی کھل کر مذاق کرتا۔ عزیز سے کہتا کہ تیری بھرجائی سے چھیڑ چھاڑ کر رشتہ ہے، ذرا بھابھی کو تنگ کیا کر اور اس سے پیسے ہینٹا کر۔ عزیز جب مجھ سے حسب معمول باتیں کرنے لگا تب میں نے اس سے پوچھا کہ شادی والے دن میرا گھونگھٹ اٹھا کر تو ایک دم سے پیچھے کیوں ہٹا تھا؟ کہنے لگا، اس بات پر پردہ رہنے دے بھاجائی، جو آگ گھر کو جلا دے گی اسے تباہ رہنا چاہیے۔ اس کے جواب نے مجھے حیران و پریشان کر دیا کہ بھلا ایسی کون سی بات ہے اس کے نزدیک جو آگ جیسی ہے۔ میں اس کے پیچھے پڑ گئی کہ بتا کیا بات ہے۔ وہ ٹال گیا اور اگر اس وقت نور محمد نہ آتا تو میں اس سے پوچھ کر ہی دم لیتی۔ مجھے ایک گرائیت سے لگ گئی، یہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ اور ایسے حالات ہوئے کہ مجھے پوچھنے پاچھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بچے کی آمد ہوئی، کھیل کود چھیڑ چھاڑ کا زمانہ ختم ہوا، ذمہ داریاں اور ماں بننے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میرا پہلا بیٹا ہوا، اس سے اگلے برس بیٹی ہوئی اور 2 مہینے کی ہو کر مر گئی۔ چوتھے برس پھر بیٹی ہوئی، اس کی زندگی بھی تھوڑی نکلی۔ 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد میری عادتوں میں خاصی تبدیلی آ گئی۔ دونوں بچیوں کی موت نے مجھے سنجیدہ کر دیا، ساری توجہ اپنے بیٹے پر مرکوز کرتی۔ نور محمد مجھ سے کہتا کہ سونی، خدا کی قسم تو آج بھی نئی نویلی دلہن کی طرح شاداب اور شگفتہ ہے۔ نہ بچیوں کی موت نے تجھے کھلایا، نہ ماں بننے کی بات تیرے حسن جوانی میں بال برابر فرق آیا۔ آخر اللہ نے تجھے کس مٹی سے بنایا ہے؟ میں نور محمد کی باتوں کو سن سن کر خوش ہوتی کہ اللہ نے میرے حسن کا سچا قدردان دیا ہے۔ ایک دن عزیز نے بھی اسی طرح کی بات دہرائی۔ مجھے کہنے لگا، بھرجائی، مجھے تجھے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ شادی کو 6 برس ہو گئے ہیں مگر تو بالکل پہلے جیسی ہے۔ 2 چوٹیاں یا گوند لیتی ہے تو بالکل بچوں جیسی لگتی ہے۔
میں نے محسوس کیا کہ دونوں بھائی مجھے ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ مجھے عزیز کی ایک بات پر 6 برس پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، عزیز سچ سچ بتا، شادی والے دن تو ایک دم بدل کیوں گیا تھا؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا، بھاجائی جانے دے، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا، نہیں عزیز، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے بھی تو میں ہرگز برا نہیں مانوں گی، تو بتا تو صحیح۔ اس نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہولے سے بولا، بھاجائی سچ بات بتاؤں، اس روز تجھے دلہن بنا دیکھ کر میرے دل میں بھائی کے لیے سخت جلن کا جذبہ جاگ گیا تھا۔ مجھے اچھی تو پہلے بھی لگ گئی تھی، لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ میں نے تجھے پہلے دن اپنی بھابھی کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن جس دن تو دلہن بن کر اس آنگن میں اتری، میں نے تیرا گھونگھٹ اٹھایا، تب پتہ نہیں میں نے کیا سوچا کہ کاش یہ رنگ روپ میرا ہوتا، تو بھائی کے بجائے تو میری دلہن ہوتی۔ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ بھاجائی، بھائی نے مجھ سے بارہا کہا کہ پہلے تو شادی کر لے، بعد میں کروں گا۔ اگر میں بھائی سے دبے لفظوں میں کہہ دیتا کہ میں تجھ سے بیاہ کروں گا تو وہ بہت اچھا آدمی ہے، فوراً راضی ہو جاتا۔ شادی کے روز تیرا گھونگھٹ اٹھا کر میں نے یہی کچھ سوچا تھا، اور پھر ایک دم سے اداس ہو گیا، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو یہ راز تھا عزیز کی پریشانی اور بجھے رہنے کا۔ مجھے بہت ہنسی آئی۔ خیر اس وقت تو میں نے اسے چھیڑا کہ واہ بھائی، خوب چھپایا تو نے خود کو، اب تیرے لیے اپنی ہی جیسی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ تو وہ بدک گیا اور کہنے لگا، بھرجائی میرا مذاق مت اڑا، میں نے قسم کھائی ہے کہ اب کبھی شادی نہ کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شادی ہوتی تو تجھ سے ہوتی، پر اب تو میری بھرجائی ہے تو میں بیاہ کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ دل ہی دل میں کیا پال رہا ہے۔ اب جب کہ اس کا بھید کھل گیا تھا، مناسب لگا کہ اس کے بیاہ کی بات جلدی طے کروں تاکہ اس کے خیالات بدل جائیں۔ میں نے اپنے شوہر نور محمد کو سمجھایا کہ آپ کی شادی کو اتنی عمر ہو گئی ہے، پھر کون سی عمر میں دلہا بننے گا نور عزیز؟ تو نور محمد کہنے لگے کہ میں تو اسے 1000 بار کہہ چکا ہوں، پر وہ راضی ہی نہیں ہوتا، اگر تو راضی کر سکتی ہے تو کر لے۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں رہی تھی اسے بیاہ پر مجبور کرتی۔ جب سے اس کے دل کا بھید کھلا تھا، خود کو اس کے سامنے چور چور سی محسوس کرتی۔ حالانکہ میرے دل میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں خود کو پھر بھی مجرم سمجھتی۔ پھر جانے کیوں مجھے اس سے شرم سی آنے لگی۔ اس کا حوصلہ زیادہ بڑھ گیا تھا اور اب وہ بے دھڑک بلاتا، باتوں میں دل کی لگی کہہ جاتا، تو نے مجھ سے تباہ کر دیا۔ بھرجائی، میں بھائی کی عزت کرتا ہوں، لیکن بھرجائی تجھے دیکھ کر مجھے بھائی بھی برا لگنے لگتا ہے، کیا کروں؟ اب اسے میری کمزوری سمجھنے آ گئی تھی۔ میں کبھی اسے ڈانٹ نہ سکی، ایک طرح کی ہمدردی سی محسوس ہوتی تھی کہ بیچارہ میری وجہ سے خوار ہو رہا ہے۔ ایک دن کہنے لگا، سچ بتا، پہلے روز جب میں تیرے کوٹھرے میں آیا تھا تجھے کیسا لگا تھا؟ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ وہ ایک دم رونے والا ہو گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ایک روز بولا، اگر ہم دونوں بہن بھائیوں میں سے تجھے انتخاب کا موقع دیا جاتا تو بھرجائی تو کسے پسند کرتی؟ سچ سچ بتانا۔ میں نے ہنس کر کہہ دیا، تجھے۔ یہ ہنسی ہنسی کی بات تھی، لیکن وہ جذباتی ہو گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ میں تو گھبرا گئی، لیکن برا بھی نہیں لگا کہ بیچارہ محبت اور عقیدت میں مرا جا رہا ہے۔ اب سوچتی ہوں کہ خود پر بہت غصہ آتا ہے، میں اتنی کمزور کیوں ہو گئی تھی؟ مجھے تو اس وقت اسے تھپڑ مارنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ شیر ہو گیا۔ جب مجھے دیکھتا کہ میں اکیلی ہوں، پیچھے سے آ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دیتا۔ اس سے آگے بڑھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کے دل کی لگن کچھ ایسی سچی نکلی کہ میرا شوہر نور محمد بالکل اچانک مر گیا۔ صبح بھلا چنگا تھا، دوپہر کو پیٹ میں درد اٹھا، حکیم نے دوا دی، دوا لینے عزیز نے دوا پلائی، اس نے اپنے ہاتھ سے دی تھی۔ رات کو بس خون کی الٹی ہوئی اور نور محمد نے دم توڑ دیا۔ یہ حادثہ میرے لیے کم نہ تھا، وہ میرا شوہر ہی نہیں سب کچھ تھا۔ 15 سال کے عرصے میں اس نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ غصہ ہوا، پیار محبت سے میری جھولی بھرتا رہا۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی 13 برس کا ہو چکا تھا۔ میں بہت روئی، بہت دنوں ماتم کرتی رہی، لیکن ایک دن عزیز میرے پاس آیا، میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، اب زیادہ مت تڑپا، اب میں تیرے بغیر نہیں جیت سکتا۔ بھائی زندہ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں کہے گی، اب تو ہاں کر دے۔ بھرجائی، میری اپنی عمر 35 سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن صحت اور جوانی جوں کی توں تھی، جبکہ میرے ساتھ کی لڑکیاں 7 بچوں کی مائیں بن کر ڈھل گئی تھی۔
میں نے دوسری شادی کے مسئلے پر بہت غور کیا۔ مجھے رہنا تو اسی گھر میں تھا، یوں رہتی تو زمانہ الٹی سیدھی باتیں بناتا۔ میرے حق میں مناسب یہی تھا کہ شادی کر لیتی، سو میں نے عزیز کو ہاں کر دی۔ وہ تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ برادری والوں سے اجازت لے کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اب لوگ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ جس شخص نے 15 سال میری پوجا کی اور شادی صرف اس وجہ سے نہ کی کہ مجھے چاہتا تھا، وہ شوہر بن کر تو میرا دیوانہ ہو گیا ہوگا۔ آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن جب محبت میں انتہا پسندی شامل ہو جائے تو وہ کتنی بھیانک ہو جاتی ہے۔ عزیز نے کام کاج پر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے زور دیا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے تو کسی اور کے پاس چلی گئی۔ تمہیں سمجھ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ کہنے لگا مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ تو بھاگ جائے گی۔ تو نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہے نا، دل سے تو مجھے پسند نہیں کرتی۔ اب اگر میں یہ کہتی کہ تو بہت اچھا ہے، میں تجھے چاہتی ہوں، تو جواب میں کہتا کہ یہ باتیں تو نور محمد سے بھی کرتی ہوگی، تیری باتوں کا اعتبار کیا کروں؟ میں جھنجھلا گئی، بولی عزیز اب تو میرا شوہر ہے۔ میں جب نور محمد کی بیوی تھی تو اس کی وفادار تھی، اب تو میرا شوہر ہے تو میں تیری وفادار رہوں گی۔ عزیز ہنسنے لگا اور بولا اگر تو نور محمد کی وفادار تھی تو جب میں تیرے گلے میں باہیں ڈال دیا کرتا تھا تو احتجاج کیوں نہیں کرتی تھی؟ اگر مجھے اپنے بھائی کا خیال نہ ہوتا نا تو میں کچھ اور کرنے کی ہمت بھی کر دیتا، تو تب بھی چپ رہتی تو؟ وہ میں تو شریف تھا کہ بھائی کا لحاظ کرتا تھا، باہیں ڈالنے سے آگے کبھی بڑھا نہیں۔ مجھے اس شک کے آدمی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا عزیز تیرا میرا گزارا بہت مشکل ہے۔ نور محمد نے مجھ پر کبھی شبہ نہیں کیا، مجھے کسی سے ملنے جلنے پر پابندی نہیں لگائی، لیکن تو ابھی سے ایسی باتیں کرے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا تو مجھے معلوم ہے تو نے ٹینکا نہیں ہے، تو یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ میرے اللہ، یہ محبت کی کون سی سٹیج تھی؟ اس نے مجھے اتنی کڑی پابندیوں میں ڈال دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے سوچا کہ چل اس کی خاطر یہ بھی برداشت کر لیتی ہوں۔ کم وقت 15-16 سال میرے عشق میں خوار ہوا اور اب جو چاہتا ہے کرنے دیتی ہوں۔ میرا کون سا کوئی باہر یار بیٹھا ہے جس سے ملنے جاؤں گی؟ میں نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ میری طبیعت ایسی ہی تھی، جہاں دل لگا لیا خوش رہتی۔ گھر کے دھندوں میں گم ہو کر بھی مست رہی۔ عمر ڈھلنے کو تھی مگر میں پہلے جیسی سرخ و سفید تھی۔ تندرستی کا وہی عالم تھا، چہرے پر اب بھی لاکھوں سے زیادہ دلکشی تھی، اور یہی بات عزیز کی نظروں میں کانٹا بن گئی۔ کہتا تو بوڑھی ہو جا جلدی سے، تب میں بے فکر ہو جاؤں گا۔ تو نے ضرور کسی کو پھانس رکھا ہے جو ہر وقت تو ہنستی رہتی ہے۔ عجیب خپتی آدمی تھا، رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتا کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آنے لگا۔ وہ خود وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا تھا۔ زمینیں اس کی لاپرواہی سے رشتہ داروں کے قبضے میں جا رہی تھی۔ اس نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا، صرف ایک فکر تھی کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ ہر طرح سے میں نے اسے اپنی وفا کا یقین دلایا، مگر وہ دماغی مریض بن گیا۔ جو مرد 24 گھنٹے ایک ہی رٹ لگائے رکھے کہ کہاں گئی تھی، کس سے ملی تھی، اس کے دماغ پر شبہ نہ ہوگا تو کیا ہو؟ آخر میں کب تک اس کی یہ بک بک برداشت کرتی رہتی؟ میری بھی زبان کھل گئی۔ وہ جب پوچھتا تجھ سے آج کوئی ضرور ملنے آیا تھا، میں ہنس کر کہتی ہاں آیا تھا۔ اب جا تو کھوج لگا کے پتہ کر کے کون آیا تھا۔ وہ چڑ جاتا اور مار پیٹ کر پر اتر آتا۔ میرا اکلوتا بیٹا گھر کے ماحول سے گھبرا کر بھاگ گیا۔ اے کاش پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں گیا۔ بیٹے کی گمشدگی پر مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہوا کہ مجھے دوسرا بیاہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا ہی چند سال بعد جوان ہو کر میرا سہارا بن جاتا، لیکن اب وہ میری کوتاہی کا شکار ہو کر آوارگی میں پڑ گیا، اور یوں میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ پھر میری طبیعت میں چڑچڑا پن آ گیا۔ عزیز کہتا کہ تو سوچ سناتی۔ ایک دن میرے سوتے سوتے آنکھ کھلی، دیکھا عزیز ایک بوتل کھولے بیٹھا ہے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر گھبرا گیا، بوتل الماری میں جا کر رکھ دی۔ دوسرے روز بولا میں رات کو تیرے چہرے پر تیزاب ڈالنا چاہتا تھا، نہ تو خوبصورت رہے گی نہ مجھے شک ہوگا۔ مجھے غصہ آ گیا، جو منہ میں آئی سنائی۔ وہ مجھے گھورتا رہا، پھر اٹھا، ادھر ادھر ٹٹولا، شاید چابی دیکھ رہا تھا۔ چابی میرے پاس تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تیزاب والی اسکیم پر عمل کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے بھاگ کر چابی صحن کے کنویں میں پھینک دی۔ جیسے ہی پیچھے ہٹی وہ میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ روز کی بک بک اور تیرا قصہ آج ختم ہو جائے گا۔ اس نے ایک موٹی سی لکڑی اٹھا کر میری کمر پر اتنی زور سے ضربیں لگانی شروع کر دی کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو محلے والے جمع تھے۔ انہوں نے بتایا عزیز بھاگ گیا ہے۔
میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ انہی لوگوں نے مجھے ہسپتال بھجوایا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں بہت گہری چوٹ تھی۔ مہینے 2 مہینے علاج کے بعد میری کمر سیدھی نہ ہوئی اور اس طرح اس کمینے آدمی کا ارمان پورا ہو گیا۔ میں بدصورت ہو گئی۔ میری صحت کو گھن لگ گئی۔ عزیز ڈر کر ایسا فرار ہوا کہ واپس کبھی گاؤں نہیں لوٹا۔ سال بھر میں کچی زمین کے حصے داروں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ میں کبڑی بیمار عورت کیا کر سکتی تھی؟ ماں باپ میرے زندہ نہیں تھے اور کوئی اتنا ہمدرد نہ ملا کہ میرے کام آتا۔ آج 8 سال بعد میری یہ حالت ہے کہ گھر میں روٹی کپڑے کی خاطر گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ لوگوں نے رہنے کو ایک جھونپڑی دے دی ہے۔ مکان بھی عزیزوں نے چھین لیا۔ دوسروں کے برتن جھاڑ کر زندگی کا گزارا کر رہی ہوں۔ کوئی مجھے یہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی وہی ستاروں جیسی جگمگ کرتی عورت تھی جس کا حسن لوگوں کو رات چلتے روک دیا کرتا تھا۔ ایک بیمار اور کوبری بڑھیا بن کر رہ گئی ہوں۔ یہ میرے حسن کی سزا اس کھپتی اور انتہا پسند عاشق نے دی ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کو کوئی جاگ کر بتا دے کہ تیری آرزو پوری ہو گئی، کہ میں اب بدصورت اور لاچار ہوں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو کہانی وائس کو سبسکرائب کریں۔